अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम सामीईन व नाज़रीन बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आज के वीडियो में आप तमाम सामीईन व नाज़रीन का खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज के वीडियो का मौजू जो है शुमाली हिंद में मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा। अगली वीडियो का जो मौजू था वो था दक्कन में मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा, जिसमें हम बहुत सारे शुअरा और उनके मसनविया के मुताल्लिक़ पढ़े हैं, जैसे मुल्ला असदुल्लाह वजही के बारे में पढ़े, मीरा जी शम्सुल अश्शाक़, इसी तरीक़े से ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज और आदिल शाह सानी, जिनको एक नाम से जाना जाता जो मैं अभी भूल रहा हूँ। उसी तरीक़े से सबरस, कुतुब मुश्तरी, इन सब के मुताल्लिक़ एक नज़र डाला है। तो आज का जो मौजू है वही शुमाली हिंद में मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा। और इसमें एक अहम बात यह है कि जिन लोगों ने अब तक CUET PG के लिए फॉर्म नहीं डाला है वो ज़रूर राब्ता करें। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के जो नंबर है उस पर आप राब्ता कर लें ताकि आसानी से आपका काम हो जाए। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के, और आपको मालूम होगा कि ये जो CUET PG का जो एग्ज़ाम है उसको आगे बढ़ा दिया, जो फॉर्म का डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है, इसलिए इसमें कोताही ना करें और जितना जल्द हो सके आप अपना फॉर्म भर लें। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के आज के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। तो शुमाली हिंद में मसनवी का आगाज़, इसमें मुग़ल दौर की मसनवियाँ, पहला जो है वह है मुग़ल दौर की मसनवियाँ। पहला है कि वली दक्कनी। कौन है? वली दक्कनी। इनके जो मसनवी का नाम है वो है दर शहर सूरत, ये इनकी मसनवी का नाम है। अच्छा, वली दक्कनी दिल्ली 1700 में आए थे। कब आए थे? दिल्ली ये 1700 में आए थे। और इनका जो एक दीवान है वो 1719 में गालिबन आया था। कितना? 1719 में। वली दक्कनी जब दिल्ली आए थे तो इनकी मुलाकात सबसे पहले सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। किससे? सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। और आपको एक बात वली दक्कनी के बारे में जानना ज़रूरी है, वो ये है कि उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को कहा जाता है। क्या? बाबा आदम वली दक्कनी को कहा जाता है। और उर्दू का बाबा उर्दू किसको बोला जाता है? तो आप बताएंगे मौलवी अब्दुल हक को। इसको बाबा उर्दू कहा जाता है। लेकिन अगर सवाल होगा कि उर्दू शायरी का बाबा आदम किसको कहा जाता है, तो आप नाम बताएंगे वली दक्कनी को। उसके बाद मुग़ल की जो मसनविया है वो है सिराज औरंगाबादी। इनके मसनवी का नाम है बुस्तान ख़याल। क्या है? बुस्तान ख़याल, जो इश्किया मसनवी है। उसके बाद देखते हैं शुमाली हिंद में मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा। शुमाली हिंद में मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा। शुमाली हिंद की पहली मुकम्मल व मुस्तनद मसनवी बिक्कुट कहानी है। क्या है? बिक्कुट कहानी है। इनके मुसन्निफ़ का नाम जो है अफ़ज़ल झंझानवी। कहीं कहीं पर मोहम्मद अफ़ज़ल आता है, कहीं कहीं पर अफ़ज़ल झंझानवी आता है। याद रखिए शुमाली हिंद की पहली जो मसनवी है वह है बिक्कुट कहानी, जिनके मुसन्निफ़ का नाम है अफ़ज़ल झंझानवी। उसके बाद है मीर तक़ी मीर। आप लोग सब जानते होंगे मीर तक़ी मीर को। इनकी चंद मसनवियाँ हैं। पहले मसनवी का नाम है ख्वाब व ख़याल, दूसरे का नाम है मामलाती इश्क, और तीसरे का नाम है दरियाए इश्क। आगे देखते हैं। चौथे का नाम है शोला इश्क, और पांचवे का नाम है जोशे इश्क। ये इनकी मसनवी है। ख्वाब व ख़याल, मामलात इश्क, दरियाए इश्क, शोला इश्क
اور جوشش۔ اور میر اثر ایک مثنوی نگار ہے جن کے مثنوی کا نام ہے خواب و خیال۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف مثنوی نگار ہے وہ یہ میر حسن۔ کیا ہے؟ میر حسن۔ ان کے مثنوی کا نام ہے سحر البیان۔ کیا ہے؟ سحر البیان۔ یہ مثنوی فنکاری کا عمدہ نمونہ، یہ مثنوی فنکاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس مثنوی میں یعنی سحر البیان میں بے نظیر اور بدر منیر، ددرے نہیں بلکہ بدر منیر کا عشقیہ قصہ اس کا موضوع ہے۔ یاد رکھیں سحر البیان یہ مثنوی تمام مثنوی جو ہے فنکاری کا عمدہ نمونہ ہے، اور اس میں اس کا جو موضوع ہے وہ ہے بے نظیر اور بدر منیر کا عشقیہ قصہ۔ اس کے بعد ہے غلام حمدانی مصحفی۔ غلام حمدانی مصحفی، ان کے جو مثنوی کا نام ہے وہ ہے بحر المحبت۔ ان کی بہت ساری مثنویاں ہیں لیکن جو سب سے اہم ہے اور جو معروف و مشہور ہے وہ ہے بحر المحبت۔ اس کے بعد ہے پنڈت دیا شنکر نسیم۔ پنڈت دیا شنکر نسیم، ان کے مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم۔ کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ امیر مینائی۔ کیا ہے؟ امیر مینائی، ان کے مثنوی کا نام ہے ابر کرم اور نور تجلی۔ کیا ہے؟ نور تجلی۔ اور داغ دہلوی کا جو ہے وہ یہ فریاد داغ۔ کیا ہے؟ فریاد داغ، یہ ان کے مثنوی کا نام ہے۔ اب دیکھ لیجئے جو سب سے بڑا نام ہے مثنوی میں وہ ہے حفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری، ان کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے، حفیظ جالندھری۔ ان کے مثنوی کا نام ہے شاہنامہ اسلام۔ کیا ہے؟ شاہنامہ اسلام۔ آپ سے سوال ہوگا کہ شاہنامہ اسلام کس کی مثنوی ہے؟ تو آپ لوگ آنکھ بند کر کے بتا دیں گے حفیظ جالندھری کا۔ حفیظ جالندھری، حفیظ جالندھری کا۔ اس کے بعد جو بڑا نام ہے وہ کہ محمد حسین آزاد۔ کیا ہے؟ محمد حسین آزاد۔ ان کے مثنوی کا جو نام ہے وہ ہے شب قدر۔ کیا ہے؟ شب قدر۔ مثنوی کے عنوان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر جو رمضان میں آتا ہے ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہوگی۔ جو کرنل ہائیڈرائٹ کے تعاون سے، کرنل ہائیڈرائٹ کے تعاون سے یا ان کے فرمائش پر لکھا گیا تھا۔ کیا؟ شب قدر۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں جو فیکٹس ہے وہ ہے محمد حسین آزاد کی پیدائش 5 مئی 1830 میں کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ دہلی میں۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 5 مئی 1830 میں کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی۔ اور وفات کہاں ہوئی؟ کب ہوئی؟ تو ان کی وفات 1990 میں کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں ہوئی۔ یعنی ان کی پیدائش 1830 میں ہوئی دہلی میں اور وفات 1990 میں کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں۔ اچھا، محمد حسین آزاد کے والد ماجد کا نام، والد ماجد کا نام کیا تھا؟ محمد باقر۔ کیا تھا؟ باقر۔ یاد رکھیں جو اردو اخبار اس کا دوسرا نام تھا دہلی اردو اخبار۔ دہلی اردو اخبار، یہ ان کے مدیر تھے۔ یعنی سب سے پہلا جو اخبار اردو میں شائع ہوا اردو اخبار کے نام سے یا پھر دہلی اردو اخبار کے نام سے، ان کے جو مدیر تھے یا ان کے جو نکالنے والے تھے وہ تھے محمد باقر۔ یہ کون تھے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کے والد ماجد تھے۔ ان کے والد ماجد کو یعنی محمد باقر کو ایک انگریز افسر کے قتل کے الزام، یعنی مسٹر ٹیلر جو انگریز ہے وہ مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں محمد باقر کو توپ کے سامنے رکھ کر اڑا دیا گیا تھا۔ محمد حسین آزاد کا تعلق دہلی کالج سے، کہاں سے؟ دہلی کالج سے تھا۔ یعنی مولانا محمد حسین آزاد دہلی کالج سے تعلیم حاصل کی تھی۔ مولوی ذکاء اللہ، اسی طریقے سے محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، یہ سب کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ تو دہلی کالج سے حاصل کیا۔
ان کے سفر نامہ جو ہے وہ ہے سحر ایران. محمد حسین آزاد کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ سحر ایران. اس کے بعد ہے محمد حسین آزاد انجمن پنجاب کے سیکریٹری تھے. محمد حسین کیا تھے؟ پنجاب کے سیکریٹری تھے. اور محمد حسین آزاد کے متعلق جو ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے، اچھا آئیے اسی میں ہو جائے گا. محمد حسین آزاد کی درج ذیل تصانیف ہے، یعنی یہ بہت سارے تصانیف کیے ہیں، اس میں سے ہے آب حیات، اس کے بعد ہے سخندان فارس، دربار اکبری، اور نیچے ایک ہے نیرنگ خیال. کیا ہے؟ نیرنگ خیال. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آب حیات جو ہے اس کا شمار کس میں کیا جاتا ہے؟ تذکرہ میں یا اردو تاریخ میں؟ یہ دونوں سوالات ہیں، یا تو تذکرہ آئے گا یا تو تاریخ آئے گا. آب حیات کا شمار تذکرہ میں ہوتا ہے یا اردو تاریخ میں؟ تو آپ بتائیں گے کہ آب حیات کا جو شمار ہوتا ہے وہ تذکرہ میں بھی ہوتا ہے اور اردو تاریخ میں بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. تو محمد حسین آزاد کی جو تصانیف ہے وہ آب حیات، سخندان فارس، دربار اکبری اور نیرنگ خیال. محمد حسین آزاد انجمن پنجاب کے سیکریٹری تھے. انجمن پنجاب ایک انجمن تھی، اس میں محمد حسین آزاد کیا تھے؟ سیکریٹری تھے. کیا تھے؟ سیکریٹری تھے. محمد حسین آزاد کا ایک نظریہ ہے اردو کے متعلق، وہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلا. کس سے؟ اردو برج بھاشا سے نکلا. یاد رکھیں گے اگر سوال ہوگا کہ یہ برج بھاشا سے، اردو برج بھاشا سے نکلا، یہ کس کا قول ہے؟ تو آپ بتائیں گے محمد حسین آزاد. کیا بتائیں گے؟ محمد حسین آزاد. اس کے بعد جو آخری نام ہے مثنوی نگار میں شمال ہند میں، وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی. کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی. ان کی ایک مثنوی ہے برکھارت، اس کو ہم نظم بھی کہہ سکتے ہیں. اگر سوال آتا ہے کہ نظم، سب سے پہلے نظم کا نام کیا ہے؟ تو شب قدر اور برکھارت، یہ دونوں شمار کیا جاتا ہے. اور مولانا الطاف حسین حالی کے درج ذیل کتاب ہے جو ان کی تصنیف شدہ ہے، وہ ہے، پہلا ہے مقدمہ شعر و شاعری. مقدمہ شعر و شاعری 1889 میں شائع ہوا. کب شائع ہوا؟ 1889 میں شائع ہوا. اس کے بعد ہے حیات سعدی. اس کے بعد ہے یادگار غالب. کیا ہے؟ یادگار غالب. کیا ہے؟ یادگار غالب. اور اس کے بعد جو ہے حیات جاوید. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حیات سعدی میں شیخ سعدی، کس کا؟ شیخ سعدی کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے، یعنی ان کی یہ سوانح ہے. حیات سعدی شیخ سعدی کی سوانح. یادگار غالب میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح ہے، یعنی ان کے زندگی، حیات و خدمات کے متعلق لکھا گیا ہے. اور آخری جو ہے وہ ہے حیات جاوید. کیا ہے؟ حیات جاوید جو ہے اس میں یہ جو سوانح ہے، یہ سر سید احمد خان کا. کس کا؟ سر سید احمد خان. کس کا؟ سر سید احمد خان کا، خان کے سوانح ہے. اس کتاب کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی، کون؟ علامہ شبلی نعمانی نے کہا ہے، علامہ شبلی نعمانی نے کہا ہے یہ کتاب مدلل، مداحی اور کتاب المناقب ہے. یعنی اگر سوال یہ ہوگا کہ مدلل، مداحی اور کتاب المناقب کس کتاب کو کہا گیا ہے، تو آپ بتائیں گے حیات جاوید کو. کس کتاب کو؟ حیات جاوید کو. کس نے کہا ہے؟ تو علامہ شبلی نعمانی نے کہا ہے. اور یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ جو تصنیف ہے مولانا الطاف حسین حالی کی ہے. السلام علیکم. تو یہ چند باتیں
شمالی ہند کے مثنوی کے آغاز و ارتقاء کے متعلق تھا۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اسی کے ساتھ آپ کی شکریہ کے ساتھ آج کے ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔